बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अर्ज कर रही थी सूरह हज की आयत नंबर 77 है। मैं ये कह रही थी कि अल्लाह पाक ने जिन अहकामात का मुकल्लफ किया है उन अहकामात का तयन करते हुए फरमाया, ए ईमान वालो। और इससे जो खिताब है, इस खिताब से मुराद तमाम मुकल्लफीन है, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर, क्योंकि उन अहकामात का मुकल्लफ हर शख्स है। इसलिए इन अहकाम के साथ सिर्फ मोमिनों को मुकल्लफ करने की तहसीस की कोई वजह नहीं है। इमाम शाफी और इनके मुत्ताबईन का मुवक्कफ है और बाज़ अहनाफ का भी यही नजरिया है कि कुफार भी अहकाम के मुकल्लफ हैं। वो दलील ये पेश करते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, जब अहले जन्नत ने अहले दोजख से सवाल किया, मा साला का कुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज ने दोजख में दाखिल कर दिया। क़ालू लम नाकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाजियों में से न थे। वलम नाकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यह सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42 से 44 तक की है जो दलील पेश करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कुफ़ार भी इस हुक्म के मुकल्लफ हैं और वो नमाज पढ़ें और मस्कीनों को खाना खिलाएं। और जमहूर अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि अहकाम शरिया के सिर्फ मोमिन मुकल्लफ हैं, कुफार अहकाम शरिया के मुकल्लफ नहीं हैं, वो सिर्फ ईमान लाने के मुकल्लफ हैं। क्योंकि देखिए, कुफर के साथ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना मकबूल नहीं है। तो इसलिए इन अहकाम के सिर्फ मोमिन मुकल्लफ हैं, कुफार इन अहकाम के मुकल्लफ नहीं हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि फरमाया या युहल्लज़ीना आमनू। अब ये जो लफ्ज़ है या युहल्लज़ीना आमनू, इसका जो मिस्दाक है सिर्फ मोमिनीन पर है, कुफार इस खिताब में दाखिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। और तीसरी वजह मुफस्सिरीन कराम जो ये बयान फरमाते हैं कि इसके बाद अल्लाह ने फरमाया इज्तबाकुम, उसने तुमको बरगजीदा बनाया। तो ये जो खिताब है सिर्फ मोमिनों के लिए लाइक है, मोमिनों के यानी कि उनके लिए है। फरमाया वमा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, और यह खिताब भी सिर्फ मोमिनीन के लाइक है। और फरमाया वतकूनू शुहदा अलन्नास, और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। ये तमाम खिताबात सिर्फ मोमिनीन के लायक हैं। अब देखिए, इसके बाद अल्लाह ताला ने अहकाम का जिक्र फरमाया, और इस आयत में अल्लाह ताला ने 4 अहकाम बयान फरमाए। एक तो है नमाज, दूसरा है यानी कि अल्लाह का जिक्र नमाज में यह है कि यानी कि वस्जुदू, और क्या है कि तुम सब सजदा करो, जमा का सीगा है। तो वस्जुदू दिलालत करता है, क्योंकि बाज़ उलमा के नज़दीक नमाज का सबसे अफजल रुकन जो है वो सजदा है, और रुकू और सुजूद नमाज के साथ क्या है, मुख्तस हैं, हत्ता के रुकू और सुजूद नमाज के कायम मकाम है। दूसरा हुक्म है जिक्र का, और तुम आपे रब की इबादत करो, और उसके इसके भी कई महमल हैं, यानी कि तुम आपे रब की इबादत करो, इसके गैर की इबादत ना करो। जिन कामों के करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, जिन कामों से मना किया है, उन सब कामों से आपे रब की इबादत करो, यानी कि सर ता पा अल्लाह पाक की बंदगी इख्तियार करो, जाहिरन बातिनन अल्लाह पाक के अहकामात को, अहकाम शरिया को तस्लीम करो और आपे रब की बंदगी करो। आप हर वक्त अपने आप को अल्लाह पाक के आगे झुका कर रखो, उसके अहकाम के सामने अपने आप को सरेंडर करो। जिस कामों के करने का हुक्म दिया है और जिन कामों से मना किया है, उन सब कामों को आप रब की इबादत करो, रुकू और सुजूद और बाकी अताअत को बतौर इबादत करो। क्योंकि फ़कत इन अफ़ाल को करना काफ़ी नहीं होता जब तक इनमें इबादत का कसद ना किया जाए, क्योंकि इबादत से ही सवाब का दरवाज़ा खुलता है। तो अल्लाह ताला की तो हर मोमिन जो है वो हर हर लम्हा अल्लाह पाक की बंदगी किए हुए होता है, अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करता है, करना भी चाहिए, इसी में उसकी फलाह है, कामयाबी है। तो उसमें नीयत का शामिल होना, नीयत का, अच्छे काम का कसद और इरादा होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी काम बगैर यानी कि इरादे के नहीं करते। किसी को कोई भी काम करना है, कहीं जाना है, किसी को घर पर बुलाना है, किसी को की मदद करनी है, कोई इबादत करनी है, तिलावत है, नमाज है, नफली इबादत है या फ़र्ज इबादत है, कुछ भी है, तो हमें क्या है, पहले हम उसका इरादा करते हैं। जब हम इरादा करते हैं तो हमारी नीयत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नीयत के अल्फाज हम ये कह लेते हैं कि अल्लाह पाक ये फ़लाँ काम हम तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं, तेरा कुर्ब पाने के लिए कर रहे हैं, हसूल सवाब की नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह पाक इसका सवाब तो हमें अता फरमा दो, हमसे राज़ी हो जा, तो अल्लाह ताला के हर काम में उसका इबादत का कसद करना चाहिए। और इसी से क्या होता है कि सारे दरवाजे खुलते हैं। अब देखिए, नेकी के काम करना, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे मुराद सिला रहमी है और दूसरे अच्छे अखलाक हैं।
لیکن اس بارے میں امام راضی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ترتیب اس نقطے پر مبنی ہے کہ نماز انواع و عبادت کے ایک قسم ہے اور عبادت نیکی کے کاموں کے انواع کی ایک قسم ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں کی دو قسمیں ہیں، خالق کی تعظیم کرنا اور وہ عبادت ہے، اور مخلوق پر شفقت کرنا، اور اس میں تمام مکارم اخلاق، فقراء پر صدقہ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا داخل ہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں فرمایا، میں نے تم کو نماز کا مکلف کیا ہے، بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے، وہ ہے عبادت کرنا، بلکہ اس سے بھی عام چیز کا مکلف کیا ہے، وہ ہے نیکی کے کام کرنا۔ اس کے بعد فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لو۔ اب یہاں پر جو لفظ لعل آیا ہے، تو عربی میں لعل کا جو لفظ ہے یہ امید کے لیے آتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان سے عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس دور کے مسلمانوں سے تو زیادہ تر عبادت میں کوتاہی ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ عبادت جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی، سینہ بسینہ، جو ہم اپنے باؤ اجداد کو، اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو جیسے وضو کرتے دیکھ لیا ویسے ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا، جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہم نے رکوع سجود کو اپنا لیا۔ رکوع سجود کیسے کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، وضو کیسا کرنا چاہیے، وہ ہم کسی یعنی کہ مستند عالم دین سے سیکھ کر نہیں کرتے، ہم کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، جیسی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، یا سم ٹائم ہم اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہم نے وضو سیکھا ہے، ویسے ہی ہم نے نمازیں سیکھی ہیں۔ ہمارے رکوع و سجود، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے حج اور زکاتیں کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، قربانیاں ہمارا کیا دین کیا کہتا ہے، کیا احکامات ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، یعنی کہ کبھی ہم سے جو اس کے جو عبادات ہیں اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس دور کے جو مسلمان ہیں زیادہ تر عبادت میں کوتاہی ہی کرتے ہیں، اس لیے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ عبادت آیا مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ اثر وہ یعنی کہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں، ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا جو شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے۔ ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، دیکھنے میں ہمارے اخلاق ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، بظاہر ہم بڑے میٹھے میٹھے بولتے ہیں، میٹھا میٹھا ملتے ہیں ہر ایک سے، لیکن یہ حج، یہ عمرے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں لا رہی، ہمارے اعمال کو بدل نہیں رہے جو ہمیں مطلوب و مقصود ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں جو جتنی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کسی عالم دین سے سیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر نہیں کرتے، اور انجام جو ہے وہ عواقب بھی مستور اور مخفی ہیں۔ اس لیے انسان اخروی اس کے فوز ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، اس سے امید ہی کرتا ہے، اور ایمان اور خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی اللہ جو ہے یعنی کہ جو بندہ ہے وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ثواب کا امیدوار رہے، یعنی کہ لعل کا جو معنی امید ہے، امید انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہ تو نا امید اور نہ مایوس ہو، اور اللہ کے عذاب اور اس سے خوف زدہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو ہے وہ طلب کرتا رہے، ثواب کا امیدوار رہے۔ اب یہ چوتھی بات جو ہے کہ اس والی آیت میں فرمایا 77 میں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے آج کی جو آیت مبارکہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78، اور آج کی آخری آیت مبارکہ ترجمہ پیش کروں گی، ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ بنایا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، تو کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس سے جو پہلی آیات تھیں اس میں 3 احکام شرعیہ اللہ پاک نے بیان فرمائے تھے، جس میں فرمایا تھا کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یعنی اطاعت کو بطور عبادت کرنا، اور نیکی کے کام کرنا۔ اب اس آیت میں چوتھا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرنا جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اس کی کئی تفاسیر آئی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی یہ جہاد دنیا کے لیے کیا جائے، نہ ناموری کے لیے، نہ مال غنیمت کے حصول کے لیے، صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے جہاد کیا جائے۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح ابتداءً جہاد کیا گیا ہے، اس طرح انتہاءً بھی جہاد کیا جائے۔ اب دیکھیے کیونکہ ابتداء جو جہاد کیا جاتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے،
اور اس میں مسلمان نسبتاً زیادہ ثابت قدم ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرمایا تم اس طرح جہاد کرو جس طرح تم نے پہلی بار جہاد کیا تھا۔ ابن جریح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تم اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، یعنی کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے تو اللہ کی جب بات آ جائے، اللہ کی راہ کی بات آ جائے، پھر ملامت نہ کرو، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے ملامت کرنے سے، یعنی کہ اس کا وہ کرنا چاہیے، آپ کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، بلا دھڑک آپ کو وہ حق کی بات کہہ دینی چاہیے جہاں دین کا معاملہ آ جائے۔ اس بارے میں بڑا غور طلب نقطہ ہے، دہاق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حق ادا کرو۔ جو جہاد کے بارے میں فرمایا ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، تو فرمایا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حق ادا کرو، اللہ کے دین کی احیاء اور اس کی اشاعت کے لیے اور زبان اور قوت سے اس کے حدود کو قائم کرنے کے لیے اپنے مقدور کے مطابق جد و جہد کرو، یعنی کہ جتنی انسان کی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اللہ پاک نے اس کو اسباب دیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنی قوت سے، اپنے مقدور یعنی کہ اپنی جو اللہ پاک نے اس کو پاور، طاقت، قوت دی ہے، جو اسباب دیے ہیں، اس کے مطابق جد و جہد کرو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے۔ پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی، اللہ پاک کے دین کو غالب کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو تخت پر لانے کی، اور اپنے دلوں سے ناجائز خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کی محبت سے نکال دو۔ اب دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی جہاد، جو اللہ پاک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد جو ہے ایک جہاد اصغر ہے اور جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر وہ تھا جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، قتل کرے اور قتل ہو جائے، لیکن جہاں تک بات جہاد اکبر کی ہے تو وہ نفس سے جہاد ہے۔ اب جو سورہ حج کی آخری جو آیت ہے 78، اس سے جو جہاد کی بات کی گئی ہے، اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی احیاء اور اس کی اشاعت کے لیے اور زبان اور قوت سے اس کی حدود کو قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت، پاور، اپنے مقدور کے مطابق جد و جہد کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اپنے دلوں سے ناجائز خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں کی محبت کو نکال دو۔ یہ ہے جہاد، کہ اپنی تمام جو ناجائز خواہشیں ہیں اور جو چیزیں آپ کو غافل کرتی ہیں، جو کام، جو مصروفیات آپ کو اللہ کے دین سے غافل کرتی ہیں، اللہ کے دین سے دور کرتی ہیں، کتاب و سنت پر چلنے سے دور کرتی ہیں، تو آپ اس کو دلوں سے ان کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو۔ اصل میں یہ جہاد ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی خواہشوں سے جہاد کرو۔ خطیب بغدادی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے آئے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا تم آ گئے، خوش آمدید ہو، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا جہاد اکبر کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ دیکھ لیجئے شریعت مطہرہ میں، یعنی کہ جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا، شہید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، وہ جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ اور جہاد اکبر انسان کا خود کے ساتھ جنگ کرنا، اپنی نفس کو مارنا، اپنی انا کو کچلنا، یہ اللہ پاک کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ اب اسی کے بارے میں اس حدیث کا جو ہے امام سیوطی اور امام علی متقی ہندی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو، یعنی کہ علامہ غزالی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے۔ اب اس طریقے سے علامہ سید محمد بن محمد زبیدی فرماتے ہیں کہ جہاد بن نفس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفس پر قہر کر کے عبادات کو انجام دینا۔ اپنا نفس جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے خون میں، یعنی کہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہر وقت وسوسے پیدا کرتا ہے، الجھاتا ہے، برائی کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ نفس پر قہر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اور جو گناہ ہیں ان کو ترک کریں، اللہ پاک کی نافرمانی کو ترک کریں۔ اس کو جہاد اکبر اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہ کر سکے اور اپنے داخل سے مقابلہ نہ کر سکے، وہ اپنے خارج اور اللہ کے دشمن سے کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ اس کا نفس جو اس کا دشمن ہے، وہ اس کے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، وہ اس پر قاہر اور مسلط ہے، اور جب تک وہ دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے اپنے نفس سے جہاد نہیں کرے گا تو اس کے لیے خارجی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر اور خارجی دشمن سے جہاد کرنا جہاد اصغر ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نفس سے جہاد کیا جائے اور نفس کی خواہشات کو رد کر دیا جائے
اور شیطان کے وسوسوں کی مخالفت کی جائے، ظالموں کے ظلم کو رد کرنے میں اور کافروں کے کفر کو رد کرنے میں جہاد کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم جہاد ظالم حکمرانوں کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حرج کے معنی کے تنگی کے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس دین کی تم عبادت کرتے ہو اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، تم کو جن احکام کا مکلف کیا گیا ہے ان میں کوئی مشکل حکم نہیں ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو، کوئی ایسی دشواری نہیں ہے جس کا کوئی مخرج نہ ہو۔ بعض چیزوں کا مخرج تو یہ ہے توبہ ہے، بعض چیزوں کا مخرج کفارہ ہے، اور بعض چیزوں کا مخرج قصاص ہے۔ یعنی جن چیزوں میں عزیمت کے مقابلے میں رخصت ہے، جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، سفر میں 4 رکعت کی نماز کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے، بیمار کے لیے بھی روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے، اور جو شخص دائمی مریض ہو وہ روزے رکھنے کی بجائے فدیہ دے دے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے توبہ کر لے، قتل خطا میں یعنی کہ قسم توڑنے میں، روزہ توڑنے میں، اور بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی مثل ہے، تو ان سب کا کفارہ مشروع کر دیا گیا ہے۔ قسم توڑنے کے سوا باقی سب میں 2 ماہ کے روزے اور قسم توڑنے کا کفارہ 10 آدمیوں کا کھانا کھلا دینا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا، یا 3 روزے ہیں۔ غرض دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سی تنگی اور حرج کو دور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل پر جو مشکل احکام تھے ان کا بوجھ تم سے اتار دیا گیا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تم پر وسعت رکھی ہے، تمہارے لیے توبہ اور جو کفارہ کو مشروع کر دیا ہے۔ مقاتل بن حیان اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے اوپر تنگی نہیں رکھی، اور جو شخص بھی دین میں داخل ہو اس کے لیے وسعت اور گنجائش ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو بندے پر فرض کیا گیا ہے جب اس کی ادائیگی میں مشکل یا اضطرار ہو تو ضرورت کے وقت اس میں رخصت کو مشروع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر 4 رکعت نماز فرض کی گئی ہے، لیکن سفر میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت مشروع کر دی گئی ہیں۔ جب کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے تو اشارے سے نماز کو مشروع کر دیا گیا ہے۔ اگر دشمن کے خوف سے قبلہ کی طرف منہ نہ کر سکے تو چلتی سواری کا جس طرح منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ مقیم پر روزہ فرض ہے اور مسافر کے لیے قضاء کی رخصت ہے، اور اگر بالکل روزہ نہ رکھ سکے، اتنا بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یا ایسی بیماری نے آ گھیرا ہے کہ وہ اب روزے نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، بستر المرگ پر ہے، تو کیا ہے وہ فدیہ دے دے۔ اور اگر سفر کا خرچ نہ ہو یا ظالم حکمران حج کے لیے نہ جانے دے تو حج نہ کرنے کی بھی رخصت ہے۔ اس طرح بیماروں، کمزوروں، معذوروں کے لیے جہاد نہ کرنے کی بھی رخصت ہے۔ اگر سخت بھوک کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو تو بقدر ضرورت حرام چیز کھانے کی بھی رخصت دی گئی ہے۔ اسی حالت میں بردار یعنی کہ خون، حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے کی بھی رخصت ہے، کہ جان جا رہی ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اپنی جان کو بچانا افضل ہے۔ اگر اس وقت وہ کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے تو زندگی یعنی کہ بچانے کے لیے مردار کا خون یا خنزیر کا گوشت بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اگر یعنی کہ اس سے وہ بچنا چاہتا ہے اور تقویٰ چاہتا ہے تو وہ اپنی جان اللہ کی راہ پہ دے سکتا ہے، وہ کوئی اس کے اوپر ہے۔ اور ان تمام امور کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ آسانی فرمائی ہے کہ اس کو 3 کثیر رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیمت جو ہے اس کا عظیمت کہتے ہیں اصل حکم کو، تو اس کو مشروع فرمایا ہے، اور عذر کے وقت رخصت کو بھی مشروع فرمایا ہے۔ اسلام دین فطرت اور دین یسر یعنی آسان دین ہے، اور جس طرح بلا عذر اصل حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے، اسی طرح عذر کے وقت رخصت پر عمل نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی ان رخصتوں پر عمل کرنا واجب ہے جو اس نے تم کو دی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ جب آپ قراء الغمیم میں پہنچے تو آپ نے پانی کا پیالہ منگوا کر اسے اوپر اٹھایا، حتیٰ کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ اپنے روزے پر برقرار ہیں، آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جس طرح اس کو پسند کرتا ہے اس کے عزائم یعنی کہ فرائض پر عمل کیا جائے. یعنی کہ اللہ پاک جیسے فرض عبادت پر عمل کرنا پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ جو رخصت میں نے اپنے بندوں کو دی ہے، جو دین میں نے اپنے بندوں کے لیے آسانی کی ہے، میرے بندے مومنین جو ہیں وہ اس پر عمل کریں، ان رخصتوں کو سے فائدہ اٹھائیں. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے، یہ ہم نے سخت گرمی میں سفر کیا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے، ہم میں سے ایک شخص درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا، وہ بیمار لگتا تھا اور اس کے ساتھی اس کی تیمارداری کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ روزہ دار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو رخصتیں دی ہیں ان کو لازم کر لو، ان کو قبول کر لو. آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو حافظ حیثمی نے کہا کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے موجب الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ فرماتے ہیں کہ حسن ہے. دین میں آسان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 185 ہم پڑھ چکے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے، یعنی کہ روزے قضا کرے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. یعنی کہ دین جو ہے یہ بہت آسان ہے. اس سلسلے میں سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اس پر دین غالب آ جائے گا. بس تم ٹھیک کام کرو، صحت اور درستگی کے قریب، اور خوشی سے عبادت کرو صبح و شام اور کچھ رات کے وقت. اب اسی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان احکام بیان کرو، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو، اور پرسکون رکھو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو. دین سے لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے، مشکل احکامات بیان نہیں کرنے چاہیے. جیسے ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اسکول جاتے ہیں، نماز ان کے اوپر فرض ہو چکی ہے. اگر ہم مائیں یہ کہیں کہ بیٹے اسکول سے آئے ہو ظہر کی نماز پڑھو، بچہ پوچھتا ہے ماں ظہر کی رکھتے کتنی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بیٹے 12 رکھتے ہیں. تو بچہ تو وہیں ڈھیلا پڑ جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، وہ ادھر ادھر ہیر پھیر کرے گا، وہ کیا کہے گا کیا. اگر ہم کہتے ہیں بیٹے اچھا نماز کو رکھتے تو 12 ہے بیٹے، لیکن آپ 4 فرض پڑھ لو، 2 سنتیں موقدہ پڑھ لو، کیونکہ 4 سنتیں موقدہ ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنتیں موقدہ ہیں. جو سنتیں موقدہ ہیں چھوڑنے والا وہ جو ہے وہ اللہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی. لیکن چھوٹے جو کہ بچے ہیں، آتے ہیں اسکول سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بیٹے 4 فرض پڑھ لے، عصر کی بیٹے 4 فرض پڑھ لیں، بجائے کہیں کہ 8 رکھتے ہیں، حالانکہ جو 4 رکھتے پہلے ہی عصر کی وہ غیر موقدہ ہے. تو بچے کو کہیں بیٹے آپ 4 فرض پڑھ لیں. عشاء کی 17 رکھتے بتانے کی بجائے ان کو کہہ دیں بیٹے آپ 4 فرض پڑھ لیں، 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں، تاکہ سنن واجب اور فرض ادا ہو سکیں. تو بچوں کو نمازوں کے قریب آہستہ آہستہ لائیں، بجائے کہیں پوری سورہ یاسین پڑھ کے اسکول جاؤ، یہ فلاں آدھا پارہ پڑھ کے اسکول جاؤ، 2 رکوع پڑھ کے اسکول جاؤ. بچے آپ 3 آیتیں پڑھ لو، آپ 2 آیتیں پڑھ لو، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو. آپ اسکول جانے سے پہلے تلاوت کر لو، یا دن کے کسی حصے میں بچوں کو تلاوت کا عادی بنائیں. بچوں کو مختصر سا جو ہے نا وہ دین کا عادی سکھائیں، جو بچے فرض سے غافل نہ ہوں، اور باقی آہستہ آہستہ ان کو نفل عبادت کی طرف، سنت موقدہ کی طرف ان کو لے کر آئیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے اس چیز کو اختیار فرمایا جو زیادہ آسان ہو، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو. اگر وہ گناہ ہو تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت مطلوب ہے، وہی عبادت مقصود ہے جو تھوڑی ہو لیکن باقاعدگی کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ رات کو آنکھ کھلی تہجد کے لیے اٹھے اور 12 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی اور اس کے بعد اٹھے ہی نہیں، یا پھر اشراق پڑھنی شروع کی، 2 نفل پڑھنے سے 4 نفل پڑھنے شروع کر دیے، چاشت کے 12 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، 8 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی، پھر یکدم سے بور ہو گئے چھوڑ دیا، نہ پڑھا. بہتر ہے کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو آپ 2 سے 4 نفل پڑھ لیں. اسی طریقے سے اشراق چاشت پڑھنی ہے تو آپ 2 نفل کر کے پڑھ لیں. آپ کوئی بھی عبادت اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی عمل اختیار کرتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مستقل میعاد میں کریں، ان کو تھوڑا کریں لیکن مسلسل کریں، کیونکہ اللہ پاک کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو عمل وہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کے اوپر 1 ڈول یا 2 ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ نہیں کہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، جو مارو پیٹو کہ مسجد کی بے ادبی کر دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کتنی پیاری تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کیا کرو کہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالو، کہ یہ نہیں ہے کہ مارنے کٹنے کاٹنے پہ آج یعنی کہ یہ بہت یعنی کہ بری بات ہے جو آج ہمارے مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ کٹتے ہیں، مارتے ہیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، کفار بے حرمتی کر دیتے ہیں قرآن پاک کی، تو کفار سے وہاں پہ ریونج لینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو اسلامی کنٹری ہے اس کی یعنی کہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنی ہی املاک کو، اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن پاک کو، اللہ پاک کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، عملاً دکھائیں کہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں۔ جھوٹ ہم میں ہے، چغلی غیبت ہم کے اندر ہے، برائیاں ہمارے اندر ہیں، جیلسیاں، حسد، بغض، کینہ ہمارے اندر ہے، شرابیں ہمارے لوگ پی رہے ہیں، زنا، بدکاری، فحاشی، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، جو شریعت کو کس طریقے سے مسلمان بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اگر 10 میں سے کوئی ایک شریعت پہ چل رہا ہے تھوڑا بہت، تو وہ یعنی کہ اس کا بھی چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرے، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ خدا نہ خواستہ بے حرمتی کفار نے قرآن پاک کی تو ادھر اپنے املاک کو نقصان پہنچا دیا، اپنی جان کو نقصان پہنچا دیا۔ تو نبی کی وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کافر نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تو فرمایا 2 ڈول پانی کے بہا دو، تمہیں دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مسلسل کہ مستقل اس پہ تنگی ڈالنے کے لیے، مشکل ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر گئے، ہم میں سے ایک شخص کے سر پر پتھر آ کر لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، پھر اس کو اختلام ہو گیا۔ اس نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ اس کے اصحاب نے کہا ہم تمہارے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے، تم پانی کے استعمال پر قادر ہو۔ اس نے غسل کیا جس سے وہ مر گیا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ مار ڈالے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب ان کو اس صورتحال کا حکم کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اہل علم سے پوچھا کیوں نہیں؟ جہالت کی شفا سوال کرنے میں ہے، اس کے لیے تیمم کرنا کافی تھا، یا وہ اپنے زخم پر کپڑا باندھ کر اس پر مسح کر لیتا، پھر باقی جسم کو دھو لیتا۔ یعنی کہ کتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ تیمم نہیں صحابہ نے کرنے دیا۔ تو کیا فرمایا کہ جو جہالت کی شفا ہے وہ کیا ہے؟ سوال کرنے میں ہے۔ کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والے سے پوچھو۔ اپنے آپ جو ہے نا، جو خود کو بڑوں سے مسئلہ سیکھا ہوا ہے، پوچھا ہوا ہے، ایسے بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے دین کے اوپر اس بات کو، اپنے حکم کو، اپنی بات کو نافذ نہ کرو، پوچھو۔ وہ تیمم کر لیتا، اس کے لیے وہی کافی تھا۔ جیسے ابھی بہت سردی شدت کی آئے گی، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، یخ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو ان کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ موزے پہن لیں، ایسے کر کے یعنی کہ اپنا تیمم کر لیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، موزے پہن لیں۔ غریب ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، مجبور ہیں، پانی بہت ٹھنڈا جمع ہوا پانی ہوتا ہے، تو جب اسلام میں رخصت دی گئی تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر سختی نہ کرو، سخت اور مشکل کاموں کی نظر نہ مانو، تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی، انہوں نے اپنے اوپر سخت اور مشکل کاموں کو لازم کر لیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے رہبانیت ان کے باقی ماندہ لوگوں کو تمام کلیساؤں اور گرجوں میں فرمایا، ان کے اندر دیکھو گے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو رخصتوں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھو رخصتوں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ آیت نمبر 78 ہے جس کا میں نے آپ کو صرف اور صرف یہ بتایا کہ دین آسان ہے۔ دین میں جو رخصت دی گئی ہے ان رخصت پر عمل کرنا اللہ پاک کو پسند ہے، جس سے کہ اللہ پاک کو پسند ہے کہ تم فرض عبادت کرو، باقاعدگی کے ساتھ کرو، دل جمعی کے ساتھ کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ کرو۔ اسی طرح اللہ پاک کو یہ بھی پسند ہے کہ جو اسلام میں، دین میں، عبادات میں تمہیں رخصت دی گئی ہے ان رخصت پر عمل کرو۔ تو یہ بھی آیت جو ہے وہ کنٹینیو ہے، جو آیا مبارکہ اس کی سورہ حج کی آیت نمبر 78، یہ یعنی کہ ابھی کنٹینیو ہے۔ انشاءاللہ اس کا باقی بیان میں بعد میں کروں گی۔ تمہارا باپ ابراہیم، یعنی کہ جو دین فرمایا نا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے،
تو اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا گیا تھا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور رسول تم پر گواہ ہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو یہ ہم یعنی کہ رسول اللہ کیسے گواہ ہیں، کس طرح کے گواہ ہیں، اور دین کا معنی، ملت کا معنی کیا ہے، یہ ہم ان ڈیٹیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔